Dear and sweet students, Assalamu alaikum. Dr. Saidullah Jan is once again rejoining you after a long break through telecommunication services and new technologies. Hope you will be fine in this pandemic situation and all of your relatives will be safe from this pandemic. God bless all of you with good health and hope we will join together once again soon. कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको किसस ओलंबिया जो कि आपके गूगल पे पड़ी हुई है उससे, यानी हम मटेरियल साइंस के बारे में बात करते हैं तो हम आपको थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं कि मैटर का क्रिएशन किस तरह हुआ, कब से हुआ, किस दिन क्या चीज़ पैदा हो गया। तो आप थोड़ा उसको सुन ले, फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमानों, जमीन और उनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। मजीद अल्लाह ताला सूरतुल हदीद आयत 4 में फरमाते हैं, हुवल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा वहुव मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 7 में फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा। और अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 6 दिन में आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अबू रज़ीन उकैली से बयान किया है, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह ऐन कान रब्बुना अज़्ज़ व जल्ल क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल-अर्द फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फ़ी अमाइन मा फ़ौक़हु हवाउन व मा तहतहु हवा ثم خلق عرشه على الماء। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आपने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी न था। न उसके ऊपर हवा थी और न उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ न था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी मखलूक की इब्तिदा। इमाम अहमद
امام ترمذی، امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول ما خلق اللہ تبارک وتعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہا کی رائے بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء۔ میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی، اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے، اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے۔ قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين وليسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معرض وجود میں آتی گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے۔ آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے، اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة
إلى الليل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى آیت 5 میں Okay then, now you have seen that how this world was created by God. First was water, and then earth, and then the writing material, that what we call pen for writing, and then for noting all the events, paper was, I think, Lawh Mahfuz, that is what we call, in which destinies are being written from the very beginning, 50 years before the creation of the world. You will study it properly, you will listen to whatever is displayed in front of you people. So that was a little bit history about the material, how Adam alayhi salam was created. So in material, according to Islamic knowledge, Islamic study, first was water, then was arsh, then was kalam, and then was Lawh Mahfuz, and then everything is being described in the lecture of Qisas al-Anbiya, which I have displayed in front of you people. Listen carefully and also watch the further part of that in Google. So that was a little bit history. On Saturday what was created, on Sunday what was created, on Friday Hazrat Adam alayhi salam was created between Asr and a late night. So that is all described over here. That was basically what we call historical perspective of materials. ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو آف میٹیریل میں کیا پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو مختلف انسانوں نے اپنے طور و طریقہ گزارنے کے لیے کون کون سی شیپس میں، کون کون سی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کس طرح جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ میٹیریل کو ڈیولپ کیا. سو دیٹ از وٹ وی کال ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، یعنی وٹ از دا ہسٹری آف دا میٹیریل. سو آئی ہیو گیون ان اسلامک ہسٹری اے لٹل بٹ. Hopefully you will enjoy it if you listen to it incomplete. So material, that's materials. We are going to start your material science one for BS, that is historical perspective is your first one, meaning that is introduction. That's not that much important, but I am going to give you different ages through which the material has passed, and civilization and culture that we understand from the previous things of different generations. So the history of material science is the study, the history of material science is the study of different materials that were developed from time to time by ancient persons. So we know about the cultural values, other things of these peoples. So that is what we call history. So the development of civilization and human culture was shaped by material science creation of mankind. So what I told you, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سویلائزیشن ہیں، کلچر ہیں، ہیومن بینگس کا میٹیریل کو اس نے کس طرح شیپ کر دیا، تو اس شیپ سے ان لوگوں کی اذہان کا پتہ چل جاتا ہے، ان لوگوں کے طور و طریقوں کا پتہ چل جاتا ہے. جس طرح آج کل آپ آثار قدیمہ میں
آپ دیکھیں خڑپہ ہیں وغیرہ ہیں، تختبئی میں بھی ہیں اور جگہوں پہ بہت سی جگہ ہیں. تو وی کم ٹو نو اباؤٹ دا لیونگ اسٹائل اینڈ ادر تھنگز آف دا پریویس پیپل. تو یہ آپ کے پاس اب دیکھو ڈفرینٹ میٹیریلز جو تھے لائک اسٹیل، ایلومینیم، مختلف قسم کے میٹیریل اپنے انٹرنسک حالت میں پائے جاتے تھے. تو انٹرنسک حالت سے دوسرے شیپس میں لانے کے لیے مختلف ادوار کے مختلف لوگوں نے مختلف تھنکنگ کی اور مختلف شیپس کی چیزیں اس سے کیا کر دی، ڈیولپ کر دی. تو ڈفرینٹ میٹیریل لائک اسٹیل، ایلومینیم، کلے، اسٹونز ور یوزڈ فار میکنگ آرمز، یوٹینسل، شیلٹرز، ہاؤسز اینڈ مینی مور. موروثی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پراپر شیپ کے ذریعے سے وہ پیدا نہیں کیا ہے، لیکن انسان کو پھر عقل عطا کی ہے اور وہ انسان لگ گیا اس کو مختلف قسم کے شیپیں دیتا رہا. تو اس سے پریویس انسان کی تھوڑی سی لائف سٹائل کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پریویس انسان کی ہسٹری، یعنی پریویس انسان کس طرح کے گھروں میں رہتا تھا، کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا. تو اس کے مختلف پیریڈز ہیں. اس کو میں شارٹ ڈسکرائب، اس کو میں تھوڑا سا کوئک اس لیے کر لیتا ہوں کہ دس از جسٹ اے ہسٹری. تو سب سے پہلے اسٹون ایج، جس طرح آج کل کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اسٹون ایج میں نہ لے جایا جائے، اور یہ یعنی وہاں پر نہ بجلی تھی نہ کچھ تھا اور نہ ہوتی، یعنی انسان جب ڈیولپ نہیں تھا، ابتدا میں جب پیدا ہو گیا تھا تو دیٹ واز ناٹ دیٹ مچ ڈیولپڈ ایج. تو جو ابتدائی انسان تھا پتھروں کو، یعنی غاروں میں رہتا تھا، پتھروں سے اپنے لیے پانی پینے کے لیے یوٹینسلز بناتا تھا اور بھی چیزیں بناتا تھا. تو دیٹ از، یعنی یہ اتنا ڈیولپڈ ایج نہیں تھا جس طرح کہ آج کل آپ ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ کے دور میں رہ رہے ہیں. تو اسٹون ایج، ان دس پیریڈ آف ٹائم میٹیریل سچ از دس bone, fiber, feather, shells of animal skins, clay were used for weapons, tools, jewelry and shelters. یعنی اسٹون ایج میں کیا ہوتا تھا، جس طرح ہڈیاں ہوتی ہیں، جس طرح فائبر دھاگا ہوتا ہے، فیدرز ہوتے ہیں، شیلز ہیں، اینیملز کا سکن ہے اور کلے وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں استعمال ہوتی تھی ہتھیار بنانے کے لیے، مختلف ٹولز بنانے کے لیے، جیولری بنانے کے لیے. جس طرح ہاتھی کے دانت وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، اس سے جیولری وغیرہ بنائی جاتی تھی. اور شیلٹرز، یعنی مطلب ہے کہ سیفٹی کے لیے وہ بناتے تھے، سیفٹی کور بھی بناتے تھے اور ساتھ ساتھ رہنے کے لیے بھی وہ کیا کر لیتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے. سو اولڈ ون انڈسٹری ٹولز مینلی میڈ فرام chipped rocks were used for scavenging purposes. یہ دیکھو نیتالک ایج، ایگریکلچر ٹولز ور ڈیولپڈ فار فارمنگ. نیتالک ایج میں ایگریکلچر ٹولز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے. یعنی میں آ رہا ہوں کہ انسان جو بڑھتا، انسان کی جتنی جنریشن ہوتی رہی، جتنا بڑھتا گیا تعداد میں، جتنا پاپولیشن زیادہ ہوتی گئی، تو مختلف ادوار میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہی. تو نیتالک ایج ایگریکلچر ٹولز ور ڈیولپ فار فارمنگ کے لیے ایگریکلچر ٹولز جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئے. کلوز ٹو دا اینڈ آف دا اسٹون ایج ہیومن اسٹارٹیڈ ٹو یوز کاپر، گولڈ اینڈ سلور فار میکنگ. جو مطلب ہے کہ اسٹون اسٹیج جو تھا، جو ہی کلوز تھا ختم ہونے کو، تو لوگوں نے کاپر کو، گولڈ کو، سلور کو اس کے لیے زیورات وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سافٹ تھے، اس کو ایزیلی شیپ کیا جا سکتا تھا. تو پیپل اسٹارٹیڈ ٹو یوز اٹ فار دی جیولری اینڈ ادر پرپزز. یہ ہیں. تو the creation of such tools reflected on the simple understanding of human species of the time. یعنی یہ جو چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی تو اس ادوار کے ہیومنس کے اسپیسیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. جیسے ڈائناسارز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو اولڈ ٹریسز وغیرہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ایسے مخلوق بھی گزری ہیں، ایسی بھی گزری ہیں. تو یہ سیولائزیشن اور کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ، یہ پریویس ہسٹری جو ہے دیٹ از ویری ہیلپ فل. اینڈ دوسرا جو ہے آپ کے پاس برونز ایج آتا ہے. براؤن ایج جو ہے، برونز واز اوریجنلی کمپوزڈ آف کاپر اینڈ آرسینک. یہ کاپر اور آرسینک سے بنا ہوتا ہے. فارمنگ آرسینک برونز. سو the use of copper due to high elasticity, plasticity and ductility was common in the society. یہ دیکھو جو ہی اسٹون ایج ختم ہو گیا تو نیا ایج شروع ہو گیا. تو کاپر کا استعمال
کاپر چونکہ زیادہ الاسٹک بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے. الاسٹیسٹی جو اپنے آپ کو ریگین کر سکتا ہو. اینڈ ڈکٹیلیٹی واز کامن. ڈکٹیلیٹی کا مطلب ہے کہ اس کو مختلف آسانی سے مختلف شیپس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. سو کاپر کین بی ایزیلی ہیمرڈ. اس کو آسانی سے ہیمرڈ کیا جا سکتا ہے. کاپر جو ہے وہ مختلف پراپرٹیز کا حامل ہیں، تو اس کو ہیمرڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو فارمیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، شیپس بھی دیے جا سکتے ہیں. اب جناب پھر بعد میں ان چیزوں کو آپس میں مکس کرنا شروع کر دیا گیا، ایلائز بنا دیے گئے، جس طرح برونز کہتے ہیں بائی ایڈیشن اور ایکسپیریمنٹیشن. یعنی اس وقت کے لوگوں نے ایڈیشن شروع کی، ایکسپیریمنٹیشن، تو اس کی طرح براؤن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. براؤن یعنی کاپر لیڈ ایلائے، جس کو برونز کا نام دے دیا گیا، وہ ڈیولپ ہو گیا. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں برونز ایج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برونز ایج. دس ایڈیشن انکریز. یہ جو کاپر میں کیا کیا گیا، لیڈ کو ایڈ کر دیا گیا، تو اس نے کیا کر دیا، انکریز کر دیا. کس کو؟ ہارڈنس آف دا میٹیریل کو، یعنی تھوڑا سا اس کو ہارڈ بنا دیا. میں نے کہا انسان نے ڈیولپمنٹ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ وہ کی، اس کو ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. سو دا شیپنگ آف میٹیریل لیڈ ٹو نو اباؤٹ دا سیولائزیشن اینڈ کلچر آف دا ٹائم. یعنی یہ جو میٹیریل کی مختلف شیپنگ اب ہو رہی ہیں، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے کیا بنا دیا، تو اس سے ان لوگوں کے رہن سہن کے طریقوں کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. جس طرح پشاور میوزیم میں چلے جاؤ، اس میں مختلف چیزیں ملے گی. ٹیکسلا میں چلے جاؤ، آپ کو مختلف چیزیں ملے گی. اینڈ دے ٹیلز یو اباؤٹ دی اولڈ ایج پیپل لیونگ اسٹائل, how they were spending life and their lifestyles. So now the third is the Iron Age. Third is the Iron Age. I'm quicker a little bit, sorry for that, but I'm just going to give you a little bit the historical development made in the field of material science. So Iron Age, the use of Iron Age come from 1200 before Common Era. Before Common Era, BCE is used for before Common Era. کرائسٹ وغیرہ اس کا وہ جو تھا ایرا اس سے پہلے. دا یوز آف آئرن کیم فرام 1200 بیفور کامن ایرا, یعنی 1200 سے پہلے آنا شروع ہوگی. یہ دیکھو ان فونیشیا میں گلاس بلوئنگ ٹیکنیکس فلورشڈ ان دا فرسٹ سینچری. پہلے سینچری میں فونیشیا میں گلاس بلوئنگ سے ٹیکنیکس جو تھا وہ فلورش ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہیں انڈین میں ووڈ سٹیلز اینڈ فرسٹ اسٹیل کروسیبل 3rd سینچری میں ڈیولپ ہو گیا. یہ دیکھو انڈیا میں اسٹیل سے بنایا گیا کروسیبل بالکل اس گلاس کی طرح چیز ہوتی ہیں, لیکن وہ اسٹیل کی تھی تو اس کا کروسیبل بنا دیا گیا. پیالہ کہہ سکتے ہو آسانی سے, پیالے کی طرح کی چیز ہے وہ کروسیبل کہلاتا ہے. سو دا گلاس مینوفیکچرنگ اسٹارٹیڈ ان اینسینٹ بیفور کامن ایرا. یہ بیفور کامن ایرا سے بہت پہلے, مطلب کہ اسٹارٹ سے گلاس مینوفیکچرنگ کمپنی یعنی گلاس بنانے والے کمپنی نے اس پہ کام شروع کر دیا. اب جناب نیئر ایسٹ پلیس ان ترکی اباؤٹ 10th سینچری اسٹیل میکنگ بیکم وائڈ اسپریڈ. اسٹیل میکنگ جو تھا وہ ہو گیا, جو اسٹیل میکنگ ہے بیکم وائڈ اسپریڈ اینڈ ہینڈ ڈینسٹی چائنا ان دا 2nd سینچری. دوسری سینچری میں جو تھا وہ اسٹیل جو تھا اس نے زور پکڑنا شروع کر دیا. اسٹیل سے چیزیں بننا شروع ہو گئی. آئرن پیلر یعنی آئرن سے جو پیلر بنائے جاتے تھے سپورٹ کے لیے, پروڈکشن آف دہلی, آئرن پیلر پروڈکشن آف دہلی. دا اولڈسٹ سروائیونگ ایگزامپل آف کوروژن ریزسٹنٹ اسٹیل واز سین ان دا 4th سینچری. یہ دیکھو آئرن پیلر جو تھے دہلی میں وہ کہے اب جو کوروژن ہے, جو زنگ وغیرہ ہیں, اس سے بچنے کے لیے اسٹیل کو ڈیولپ کر دیا گیا تاکہ وہ ریزسٹ کر سکے. کیا کر سکے؟ ریزسٹ کر سکے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا انٹیکویٹی آف دا مٹیریل سائنس کے ہسٹری, اس کی جو انٹیکویٹی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ڈسکرائب کرتے ہیں. اچھا, رومن امپائر جو تھا کیا کیا چیز یوز ہوتی تھی؟ رومن امپائر used wood, bones, stones and earth mainly for the construction and structuring, building, utensil, statues and many more. رومن امپائر میں لکڑی, ہڈیاں, پتھر, زمین وغیرہ کی جو چیز, زمین میں جو چیزیں پائی جائیں یہ کنسٹرکشن پرپزز کے لیے, بلڈنگ کے کنسٹرکشن پرپزز کے لیے, آلات بنا لی, یوٹینسلس کا مطلب آلات بنانے کے لیے, گڑے اور پانی پینے کے لیے گلاس وغیرہ یہ بنانے کے لیے,
اس وقت کا اپنا سٹائل تھا اسٹیچوز مجسمے وغیرہ بنانے کے لیے، اور الاٹ مور دے ڈیولپڈ سیمنٹ پیسٹ فرام پاؤڈر. انہوں نے اسپیشل قسم کا وہ چونا وغیرہ یہ سٹون ہوتا ہے، اس سے انہوں نے کیا کہ والکینک ایش اور لائم سٹون سے سیمنٹ پیسٹ وہ کر دیا، بنا دیا. سیمنٹ پیسٹ سے فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ ارریگولر شیپ ہو یا ریگولر شیپ ہو، اس کو بائنڈر کے طور پر کیا کر سکتے، استعمال کر سکتے، جس طرح آج کل آپ استعمال کر رہے ہیں بلڈنگ کے بنانے میں سیمنٹ کو، اینٹوں کو بائنڈ کرنے کے لیے سیمنٹ لگاتے ہو، وہ لگاتے ہو. تو لائم سٹون اور جو پہاڑوں کے والکینک ایش ہے، مطلب کہ جو ریمینز ہے، اس کے پاؤڈر سے سیمنٹ جو ہے وہ بن گیا، اور اس کو بائنڈر کے طور پر کیا گیا، استعمال کی روموں نے. اب جناب اینسینٹ گریس کی طرف آ جاؤ، تھوڑا گریس کی طرف آ جاؤ. گریس جو تھی انہوں نے ایزبیسٹاس ایز اے فائر پروف. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کیمسٹری میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ایک جالا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے آپ بیکر وغیرہ اس میں کچھ ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، آگ جلاتے تاکہ اس کو نقصان نہ ہو اور آہستہ آہستہ گرم. تو فائر پروف کی طور پر ایزبیسٹاس کا استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد کلاتھز فار لارڈز، جو بڑے بڑے لوگ تھے، بادشاہ وغیرہ تھے، کلاتھز فار لارڈز، ٹیبل کلاتھز اینڈ ادر کوکنگ ڈیکوریشنز ور پرووائڈیڈ ود اے ویو آف fibrous material is the materials could be cleansed by throwing them directly into fire. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے ان میٹیریل کو آپ یہ بادشاہوں کے لیے کپڑے، بادشاہوں کے لیے ٹیبلز کے لیے کلاتھس، دوسری ڈیکوریشن کی چیزوں کے طور سے فائبرس میٹیریل سے یہ تیار کی گئی، اور اس کو آسانی سے جلایا بھی جا سکتا تھا، اور آسانی سے اس کو کیا جا سکتا تھا، استعمال بھی کیا جا سکتا تھا. اب ہم آتے ہیں اینسینٹ رومن ایرا کی طرف، یعنی پرانی رومن ایرا جو ہے، اس میں کیا ہوا میٹیریل کے ساتھ. ان دس ایرا دا گلاس بلوئنگ ٹیکنیکس بیکم ان آرٹ انوالونگ دا ایڈیشن آف ڈیکور. یہ گلاس بلوئنگ ٹیکنیکس یعنی گلاس نے فلورش کرنا شروع کر دیا، گلاس جو تھا اس کو یوز ہونا شروع ہو گیا، کڑکیوں میں گلاس یوز ہونا شروع ہو گیا ایز اے ڈیکوریشن پیسز، اور اس کو ٹچز کے طور پر استعمال، جہاں پر خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جانے لگا. دے آلسو شیپڈ گلاس انٹو ویریس شیپس بائی مولڈنگ پروسیس. انہوں نے گلاس کے لیے مولڈنگ پروسیس جو تھا وہ یوز کیا، اس کو مختلف شیپ دے دیے، اس کو آگ کے ذریعے سے گرم کرتے تھے تو وہ ملٹ ہو جاتا تھا، اور پھر اس کو مختلف شیپ دیتے تھے، جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹیکنالوجی ہیں اور مختلف شیپنگ جو ہے گلاس کی ہوتی ہیں. دس ٹیکنالوجی انیبل دیم ٹو پروڈیوس جیم سٹونز. انہوں نے اس طریقے سے جیم سٹونز وغیرہ کو بھی پروڈیوس کر دیا اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ونڈو گلاس مینوفیکچرڈ بائی کاسٹنگ انٹو فلیٹ کلے مولڈز دین ریمووڈ اینڈ کلینڈ. اس طرح ونڈو گلاس جو ہیں وہ بھی ہیں، اس کو کس میں کلے میں وہ کیا جاتا تھا، پیسٹ کیا جاتا تھا، اس کو آسانی سے صاف بھی کیا جا سکتا تھا، اور پھر اس کو آسانی سے ریموو بھی کیا جا سکتا تھا صفائی کے لیے. سو the texture in stained glass comes from the texture the sand mold left on the side in the contact with the mold. یعنی گلاس کی وجہ سے یہ جو آپ اس پہ کچھ بناتے تھے وہ کرتے تھے، تو وہ اگر آپ کلے وغیرہ پہ رکھتے تھے تو اس کا ایک شیپ بن جاتا تھا اس میں، تو وہ کیا ہوتا تھا، اس کلے پہ آ جاتا تھا. اب ہم آتے ہیں ETBC میں کیا ہوئی، یعنی بیفور کرائسٹ والا وہ ہے. تو in this period of time the composite polymers in the form of wood were developed. polymers کی ایجاد ہو گئی اور in the form of wood were developed. petrified resin جو ہے وہ بائنڈنگ چیز ہوتی ہیں، and keratin were used in accessories as amber and tortoise shell respectively. ٹرٹائل شیلز وغیرہ یہ مختلف مقاصد کے لیے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتے رہے. اس کو پھر آپ دیکھتے جاؤ، میں آپ کو تھوڑا سا کوئکلی صرف وہ ریڈ کرتا جاتا ہوں. اس میں زیادہ سمجھانے والی بات نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کس طرح. پھر مڈل ایجز کی طرف آ جائے. مڈل ایجز میں کیا ہوگا، میٹیریل کے ساتھ نیتولک پیریڈ آ گیا،
تو پروٹو پورسلین میٹیریل ہیز بین ڈسکورڈ, پروٹو پورسلین میٹیریل ڈسکور ہو گئے. پروٹو پورسلین واز ڈیولپڈ ان ٹینگ ڈینسٹی چائنا in the 8th century which was widely used for making ovens, یعنی ovens وغیرہ کسی چیز کو گرم رکھنا ہو, کسی چیز کو گرم کرنا ہو, اس کے لیے اس کا استعمال تھا پروٹو پورسلین کا. دس انکریز دا ڈیمانڈ آف پروڈکشن آف پورسلین. تو آپ نے دیکھا پروٹو پورسلین کو اوونس کے لیے عرب کیمسٹ جو کہ بصرہ عراق سے تعلق رکھتا تھا انوینٹڈ 10 گریزنگ سیرامکس. انہوں نے سیرامکس کو میکنگ آف نان ٹرانسپیرنٹ کراکری یوٹینسلس فرام سیرامکس, یہ جو گڑے برتن وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ پانی پیتے ہیں, پانی کو ٹھنڈا رکھتے ہیں, تو یہ سیرامکس ڈیولپ ہو. پھر 9th سینچری میں کیا ہو گیا, 9th سینچری میں اسٹون پیسٹ سیرامکس ور ڈیولپڈ ان عراق اینڈ لسٹر ویئر ان میسوپوٹیمیا, لسٹر ویئر وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 9th سینچری میں. پھر 11th سینچری میں ڈیمسکس اسٹیل واز produced in the Middle East in this era of time. اور 15th سینچری میں جو تھا کس نے کس کو ڈیولپ کیا, میٹل الائے, اور یہ چیزیں ڈیولپ ہو گئی. invented a clear soda based glass called کرسٹالو, اس کو بھی کرسٹیلو کو بھی ڈسکور کر دیا انہوں نے. یہ میں اس لیے کر جا رہا ہوں کہ آپ پھر اس کو خود دیکھتے جاؤ, میں صرف آپ کو نام کرتا جاتا ہوں, پھر آپ اس کو سرچ کر سکتے ہو, بیکاز دس از اے ہسٹری. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو یہ جو کہ اس میں بعض نام جو ہیں وہ بھی بڑے مشکل سے آ رہے ہیں, تو اس کی پروننسیشن میں بھی لٹل بٹ ڈفرینٹ ہو, لیکن کوئی بات نہیں ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو کنوے اے میسج how the material of different were developed in different times. So early modern age کیا آیا تھا, in the 16th century Vicino Brengusio published the first systematic book on metallurgy, یعنی میٹلرجی پر پہلا بک جو تھا انہوں نے کیا کر دیا 16th century میں, ان دونوں نے کیا کر دیا, پبلش کر دیا. تو اس کے بعد جارج ایگروکولا, اس نے ایک انفلوئنشیل کتاب میٹلرجی پہ لکھی, اور میٹلرجی اور مائننگ پہ لکھی, اور اس کو ڈیری میٹالشا کا نام دے دیا گیا. گلاس لینز ور ڈیولپڈ, گلاس لینز جو تھی وہ ڈیولپ ہو گئی کس چیز میں, ان نیدرلینڈ, وچ ور یوزڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان مائکروسکوپ اینڈ ٹیلیسکوپ. یہ دیکھو ابھی ماڈرن ہوتا جا رہے ہیں, پتھروں سے نکل کے آ رہے ہیں, اب جناب آپ کی طرف مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ وغیرہ کا آ گیا ہے. 17th century میں گلیلو اسٹرینتھ آف میٹیریل اینڈ کائنمیٹکس گیو کوانٹیٹیو اسٹیٹمنٹ ان دا سائنس آف میٹیریل. اس نے کوانٹیٹیولی سائنس آف میٹیریل کے بارے میں جو تھی وہ جو اب آپ ریڈ کرو گے تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. ان دا 18th century ویلین چیمپئن پیٹنٹ انہوں نے لکھا, اے پروسیس فار پروڈکشن آف میٹالک زنک بائی ڈسٹلیشن فرام کلیمائن اینڈ چارکول. یہ انہوں نے پیٹنٹ لکھا, اور اس میں انہوں نے کیا کیا, پروڈکشن آف میٹالک زنک جو تھا انہوں نے کر دیا. پھر جناب بریان ہیجنز واز ایشوڈ اے پیٹنٹ. پیٹنٹ وہ ہوتا ہے جو نیا ڈسکور ہو جاتا ہے, نئی چیز آ جاتی ہے جو اس سے پہلے کسی نے وہ نہ کی ہو. فار ہائیڈرالک سیمنٹ جو ہوتا ہے جس کو اسٹاک ہو, فار یوز از اے ایکسٹیریئر پلسٹر, پلس جس کو باہر پلسٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, وہ ڈسکور کر دیا. وولٹا جو تھا, یہ دیکھو الیسینڈرو وولٹا, انہوں نے کیا کیا, کاپر زنک ایسڈ بیٹری بنائی, کاپر زنک ایسڈ بیٹری بنائی, کاپر زنک ایسڈ بیٹری بنائی. اس نے کاپر زنک ایسڈ بیٹری بنائی. تھامس جان سی بیک نے, سی بیک افیکٹ آپ نے پڑھا ہوگا سیکنڈ ایئر میں, انویٹس تھرموکپل, انہوں نے تھرموکپل کو کیا کر دیا, ڈسکور کر دیا. اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھ لیں جوسف اسپن پورٹلینڈ سیمنٹ, انہوں نے کیا کر دیا, ڈسکور کر دیا. اس کے بعد آتے چارلز گوڈیئر, انہوں نے والکینائزڈ ربر کو کیا کر دیا, انہوں نے ربر کو کیا کر دیا, ڈسکور کر دیا. اس کے بعد جو آپ کے پاس ہیں وہ دیکھو, یہ دیکھو ڈیگوری اینڈ ویلیم, لوئس ڈیگوری اینڈ ویلیم فاکس جو تھا, انہوں نے کس چیز کو وہ کر دیا, انوینٹڈ سلور. انہوں نے کیا کر دیا, سلور بیسڈ فوٹوگرافک پروسیس, سلور بیسڈ فوٹوگرافک پروسیس, انہوں نے سلور بیسڈ فوٹوگرافک پروسیس کو کیا کر دیا, انوینٹ کر دیا. سو
دس واز پھر جیمس کلرک میکسویل انہوں نے کلر فوٹوگرافی کا وہ کر دیا، کانسیپٹ دے دیا. پھر چارلز فرٹس انہوں نے کیا کر دیا، فرسٹ سولر سیل جو تھا سیلینین ویفل سے بنایا. اور یہ ڈیولپمنٹ اب جو ہے یہ ارلی ماڈرن ایج ہے. اب آتے ہیں سیلیکان ایج پہ. سیلیکان آپ جانتے ہیں کہ یہ سیمی کنڈکٹرز ہیں، اور آپ کو بازاروں میں دکانوں پہ یہ لکھتا ہوا دکھائی دے گا کہ سیلیکان جو ہے دیٹ از یوز، دس از اے سیمی کنڈکٹر. اور اس کو آپ کی جو ماڈرن الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہیں موسٹلی یہ کیا ہوتا ہے، اس میں یوز ہوتا ہے کمپیوٹر میں، لیپ ٹاپ میں، اور آپ کے موبائل وغیرہ ان چیزوں میں. سو دیکھو اب ماڈرن کی طرف آ رہے ہیں، مطلب یہ سیلیکان ایج جو نیا وہ ہے ایج جو ابھی چل رہا ہے. ایکس رے کو کس نے ڈسکور کر دیا؟ ولیم ہینری بریگ اینڈ ہز سن ولیم لارنس بریگ نے اس کو کیا کر دیا، انوینٹ کر دیا. اس کا جو چیئر ہے، ان دونوں کا جو چیئر ہے وہ لیڈز یونیورسٹی میں ہے، اور اس کے سوینئر کے ساتھ میرے تصویریں بھی ہیں، سب کچھ ہیں جہاں سے ہم پڑھے ہوئے ہیں لیڈز یونیورسٹی سے. سو جب یہ ایکس رے ڈیولپ ہو گئے تو ایکس ریز کے ذریعے سے کرسٹلوگرافی کی فیلڈ نے کیا کر دیا، ترقی کر دی. ایکس رے کو جب آپ کرسٹل پہ پاس کرتے تو کرسٹل پہ پاس کرنے کے بعد ہر ایک کرسٹل کا اپنا ایک پرٹیکولر شیپ نظر آیا، ان کے درمیان اسپیسنگ نظر آئی، اس کی انٹرنل سٹرکچر کے بارے میں پتہ چلا، خرابی کا یعنی فلاز جو ہیں، ڈیفیکٹس جو ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو ایکس رے جب انہوں نے ڈسکور کر دی تو ڈسکوری کے ساتھ میٹیریل سائنس میں کرسٹلوگرافی جو تھی وہ میٹیریل سائنس جو ہے اس کے بعد بیکیم اے میجر اسٹیبلش ڈسپلن، یعنی میٹیریل پہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی. آج کل میٹیریل جو ہیں وہ سب سے زیادہ اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہے. So the silicon age and information technology age began with the invention of the metal oxide silicon field effect transistor MOSFET by Muhammad M. Atala at Bell Labs in 1959. 1959 میں آپ کے ٹرانزسٹرز، آپ کے LEDs، آپ کے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہو گئی، ڈسکور ہو گئی. اور یہ ٹرانزسٹر وغیرہ کو اطالا جو تھا اس نے 1959 میں بیل لیب میں کیا کر دیا تھا، ڈسکور کر دیا. ٹرانزسٹر لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف ماڈرن کمپیوٹرز اینڈ موبائل فونس ٹو مینیچر سائزز. یہ ٹرانزسٹر کی وجہ سے چیزیں بہت چھوٹی ہو گئی. پہلے اتنے میں جب چھوٹا تھا تو بڑے بڑے ٹی وی ہوتے تھے اور اس میں بڑا جو تھا ویکیوم ٹیوب ہوتا تھا. آج کل ویکیوم ٹیوب کی جگہ ہم چھوٹا سا لگا لیتے ہیں ٹرانزسٹر، وہ سستا بھی ہیں اور ویکیوم ٹیوب جو ہے وہ بہت مہنگا بھی ہیں. ہاں تو سائز چھوٹا ہو گیا، موبائل آپ کی جیب میں ہے، وہ ٹیلی ویژن بھی ہے، وہ سب کچھ بھی ہیں. سو دیز اپلائنسز ور فاسٹر اینڈ مور پاورفل. دے میڈ کمپلیکس کیلکولیشن، بہت کمپلیکس چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا، گرافیکلی کسی چیز کو ڈرا کرنا ود ان نو ٹائم. اور کرسٹوگرافیکل یعنی ایٹامک اسپیسنگ وغیرہ اس کو کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتے رہے وقتاً فوقتاً، تو انہوں نے اس کو آسان بنا دیا. سو دا ریسرچر ور پرووائڈیڈ یوز مور ایکوریٹ اینڈ پاورفل ٹیکنیکس. اسی طرح جو نئے چیزیں آ رہی ہیں تو ریسرچرس کو زیادہ پاورفل ٹیکنیک ملے تاکہ اس سے ریسرچ کو اور بھی مضبوط بنا دے. سو دا ڈیولپمنٹ آف لیزر ٹیکنالوجی فرام 1960 اینڈ آن ورڈ ڈیولپڈ آف لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ وغیرہ یہ آ گئے، DVDs وغیرہ آ گئے، اب فائبر آپٹک کمیونیکیشنز آ گئی، جیسے آپ کے ٹیلی فون وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں اس کے تھرو آپ کو انفارمیشن ملتی ہیں. گلوبل ٹیلی کمیونیکیشن ہے، اور کنفوکل مائکروسکوپی از دا کی ٹول آف میٹیریل سائنسز ناؤ ڈیز. Muhammad Ataullah launched a material science investigation program that provided a basic technology of gallium arsenide GAS, gallium arsenide phosphide and indium arsenide devices at the Havel-Packard Semiconductor Lab in the 1960s. تو یہ جو ہے وقت کے ساتھ these devices become the core technology used by HP's microscope division to develop. یہ دیکھو آج آپ کل دیکھ رہے ہیں کہ HP ٹیکنالوجی فلانا یہ ہے نا، to develop sweeper and network analysis that shaped 20 to 40 hertz frequency, giving HP more than 90% of the military communication market وغیرہ وغیرہ. So that was a little bit about the story کہ اسٹون ایج تھا پہلے زمانے میں. آدم علیہ السلام سے جب جو تھا تو پہلے غاروں میں رہتا تھا، پتھروں سے اپنے لیے یوٹینسلز بناتا تھا، وہ بناتا تھا، پھر اس کے بعد پتھر سے نکل آئے، پھر رومن امپائر میں سیمنٹ وغیرہ یہ چیزیں وغیرہ بننا شروع ہو گئی، بلڈنگز کے لیے مختلف چیزوں کو کچھ یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آتے گئے
آپ کے پاس آئرن سٹیل وغیرہ انہوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا، جس کو پیلرز اور چھتوں کو سپورٹ دینے کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو تھا آ گئی جو آپ کی ماڈرن ٹیکنالوجی ہیں، جو کہ آج کے آپ کے جیب میں ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کو پھیراتے رہتے ہیں۔ ٹرانزسٹرز وغیرہ یہ چیزیں ڈسکور ہو گئی جو کہ چیزوں کی سائز کو مینیچر کرنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ ٹرانزسٹر کے استعمال سے آپ کا کمپیوٹر ڈیولپ ہو گئے، آپ کے لیپ ٹاپ ڈیولپ ہو گئے۔